अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में ही हम सबसे पहले बात करेंगे जो आज बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है पेशावर पुलिस लाइंस की मस्जिद में, जो खुदकुश बम धमाका हुआ है। ये बड़ा सीरियस किस्म का आज वाक़या है और इसमें अब तक ये बताया जा रहा है कि 32 लोग जो हैं वो इसमें शहीद हो चुके हैं और 150 से ज़ायद लोग जो हैं वो इसमें ज़ख्मी हैं। यकीनन हम शोहदा से, उनके फैमिलीज़ से, इस हवाले से हम इज़हार यकजहती करते हैं और इस किस्म के वाक़यात को रोकना कितना ज़रूरी है। पिछले कुछ अरसे से हमने देखा कि दहशतगर्द एक मरतबा फिर सर उठा रहे हैं। एक हमें प्रॉपर पैटर्न उसमें नज़र आया कि सिक्योरिटी फोर्सेस को ही निशाना बनाया जाता रहा। अब आज का भी ये जो वाक़या हुआ है, इसमें एक मस्जिद को निशाना बनाया गया है, लेकिन उसमें पुलिस लाइंस की मस्जिद जो है वो इसका इंतखाब किया गया है। पहले सॉफ्ट टारगेट्स की तरफ जाया जाता था, लेकिन अब उसमें कुछ स्ट्रैटेजी में हमें तब्दीली नज़र आती है। आज के इस वाक़े में हमें क्या मैसेज नज़र आता है, इस पर भी हम बात करेंगे। और हमने देखा कि पिछले दिनों जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, 2 सेशंस उसके हुए, जिसका मेन पर्पज़ यही था कि दहशतगर्दी से हमने कैसे निपटना है और मुल्क की मौशी सूरत हाल को कैसे बेहतर करना है। उसमें भी ये फ़ैसला किया गया था कि नेशनल एक्शन प्लान के तमाम निकात को जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी और उसके अलावा तमाम दहशतगर्दों के साथ बिला किसी तफरीक के उनसे निपटा जाएगा। और हम ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे और ये फ़ैसला भी हुआ कि कुछ ऑपरेशंस भी जो हैं टारगेटेड ऑपरेशंस किए जाएंगे। ये कार्रवाइयाँ रुक नहीं रही हैं, चाहे अफ़गानिस्तान की तरफ से इसके ताने बाने जो हैं वो वहाँ से मिलें। अगरचे अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत ये कहती है कि हम अपनी सरज़मीन जो है पाकिस्तान या किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन हमें वहीं से इसके ताने बाने नज़र आते हैं। और आज का भी जो वाक़या हुआ है, ज़राए के मुताबिक ज़राए ये बता रहे हैं कि कलअदम TTP ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। ये सारी चीज़ें हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और इन हालात का हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो पर क्या इम्पैक्ट होगा। हम जबकि इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, 2 सूबों में असम्बली तहलील हो चुकी है, वहाँ पर कैंपेन का आगाज़ हो रहा है, तो क्या ये सब कुछ हो पाएगा इस सूरत हाल में, या फिर हमें कोई और बड़ा ऑपरेशन जो है वो करना पड़ेगा दहशतगर्दी से निपटने के लिए। ये तमाम तर चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मुझ कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब। आप मारूफ सहाफ़ी हैं और मारूफ तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इनके साथ हमायूं खान साहब भी मौजूद हैं और हमायूं खान साहब भी मारूफ तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हमायूं साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब, मैं आपसे आगाज़ कर लूँ। आप तो सारे इस इलाके को समझते भी हैं, इसके पूरे मोहल्ले वकू को। पेशावर का ये जो एरिया है, रेड जोन इसको कहा जाता है, तो उसमें आसान नहीं है। आज की जो दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई है, वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो अपने वफाकी वज़रा के साथ वहाँ पर गए हैं, फौरी तौर पर उन्होंने सारी इन चीज़ों का जायज़ा लिया जा रहा है और यही चीज़ें सामने आ रही हैं कि सिक्योरिटी लैप्स हैं। जी बिल्कुल। आपने जो माजी का कुछ, जहाँ पे मैंने कुछ रिपोर्टिंग करने का मुझे मौका मिला पेशावर में, और ऐसी सूरत हाल कई मरतबा बदकिस्मती से अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में हमने देखी। और ऐसे हालात पहले भी पेशावर में हुए थे, लेकिन कुछ मुद्दत से वहाँ पे अल्लाह ताला के फज़ल व करम से काफ़ी जो थी दहशतगर्दों की तरफ से खामोशी थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुकम्मल अमन व अमान का क़याम मुमकिन हुआ था, वरना इतना बड़ा वाक़या हरगिज़ ना होता। और आप का इशारा भी दुरुस्त जानिब है कि पुलिस लाइन वैसी भी एक महफूज जगह होती है कि पुलिस से रिलेटेड उनके ऑफिसेज और उनकी जो पूरी फोर्सेस का एक मरकज़ होता है। और दूसरा, ये पेशावर के कैंट एरिया में महफूज तरीन इलाक़ों में शुमार होने वाले इलाक़ों में ये इलाक़ा वाक़या है। और आप ये भी जानती हैं कि बाकी जो हसास सरकारी इमारत होती है, तो उनकी तरह पुलिस लाइन में दाखिले के वक्त बाकायदा जामा तलाशी भी होती है, फिर इंदराज भी होता है। तो एक सिक्योर इलाके जिसके आसपास चंद कदम पे गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस, कोर कमांडर हाउस, आपका सूबाई सेक्रेटेरिएट, तमाम हसास और अहम तनसीबात जो पेशावर सूबे खैबर पख्तूनख्वा सूबे के हैं वो वाक़या हो, और उसके अंदर दहशतगर्द का जाना और अल्लाह के घर के अंदर सरब सुजूद मुसलमानों को निशाना बनाना पूरी कौम को लर्ज़ात देने के लिए ये वाक़या जो है काफ़ी है। बहुत ही अंदोशनाक वाक़या है।
اور بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. شاید یہی وجہ تھی کہ جو وہاں کی نگران صوبائی قیادت تھی وہ بھی موقع پہ پہنچے, گورنر خیبر پختونخوا بھی وہاں پہ گئے, اور وزیر اعظم بھی جو ہے اپنی معمول کی تمام مصروفیات کو ترک کر کے پشاور جا چکے ہیں. تو واقعہ بہت بڑا, بہت ہی اندوخناک, اور اس سے بڑھ کے تشویشناک یہ ہے کہ پشاور جو صوبے کا صدر مقام ہے, پھر صدر مقام کا ایک محفوظ علاقے کو دہشت گردوں کا اس بے دردی سے نشانہ بنانا بہت الارمنگ ہے, اور ہمیں اپنے ماضی کے حکمرانوں سے اور ماضی کے سیکیورٹی کے ذمہ داروں سے حق بجانے ہے ہم کہ ان سے یہ سوال کر سکے جو دہشت گردوں کی انہوں نے کمر توڑ کے رکھ دی تھی, اور ہمیں بار بار بتایا گیا تھا کہ اب دہشت گرد جو ہے اس قدر بڑے حملوں کے قابل نہیں رہے. تو یہ جوابات جو ہے, سوالات جو ہے, اس کے جوابات ضرور ہمیں ملنے چاہیے اور تلاش کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے بڑے اچھے سوالات اٹھائے ہیں, اس پر ہم بات کریں گے اور اس کے جوابات ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. ناظرین, ایک بریک مجھے لینا ہے, لیکن بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو فیصل کریم کنڈی صاحب ہمیں جوائن کریں گے, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. ان سے ہم یہ ساری چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایک بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. بھارتی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں عارضی طور پر مقیم بھارتی شہریوں کو نام نہاد اسمبلی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی اجازت دے کر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی دھجیاں اڑا دی ہیں. شمالی کوریا میں کرونا کی صورتحال کیا ہے اور جنوبی کوریا پر وبا کے پھیلاؤ کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ اس کی ذمہ داری افغانستان کے اندر کس پر عائد کی جا سکتی ہے جو آج افغانستان کے حالات ہیں؟ آپ کی ٹیم اور آپ داد کے مستحق ہے کہ آپ نے پورا جو مسئلہ ہے اس کی آپ 1-2 منٹ میں اس کا احاطہ آپ لوگوں نے بڑے اچھے انداز سے کیا. نینسی پیلوسی نے اس وزٹ سے جو ہے نا ایسٹ ایشیا کے اندر ایک نئی قسم کی جو ہے جنگ ڈال دی. جو لوگ HIV پازیٹیو آ جاتے ہیں تو اس کے لیے علاج موجود ہے, اور جو علاج ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو ہے. انگلش کرکٹ ٹیم ہے یہ یہاں پر ٹیسٹ میچز کھیلنے کے لیے موجود ہے. کتنا تاریخی لمحہ ہے یہ خاص طور پر کرکٹ فینس کے لیے؟ ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین, اس وقت فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آج کا جو واقعہ ہوا ہے بڑا سنگین نوعیت کا یہ واقعہ ہے, اور جس میں 150 سے زائد لوگ جو ہیں زخمی ہوئے ہیں. 32 لوگ بتایا جا رہا ہے کہ شہید ہوئے ہیں. لیکن جس جگہ جس مقام کا چناؤ کیا گیا ہے وہ سافٹ ٹارگٹ نہیں ہے. اس واقعے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ سیکیورٹی لیپس اس کو قرار دیا جا رہا ہے, آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا کچھ ایسا ہی ہے یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک چینج کی ہے اسٹریٹجی بھی؟ اب تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں کچھ ذرائع کے مطابق کالعدم TTP نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے, تو وہ کسی منظم طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو افسوسناک واقعہ پیش ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اور دیکھیں کہ مسجد کو ٹارگٹ بنایا گیا, اور صرف یہ آج کی بات نہیں, آپ کے ساتھ تو خیر اتنے پروگرام میں رہے, لیکن جب میں PTV کے پروگرامز میں اکثر آیا ہوں, اور اس سے پہلے میں پرائیویٹ چینلز پہ بھی گیا ہوں. اور پچھلے کئی مہینوں سے ہم یہ کہہ رہے تھے, جب ماضی کی جو حکومت تھی, عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی, ہم نے کہہ دیا کہ ہمارا صوبہ بدامنی کا گڑھ بن چکا ہے. لیکن یہ لوگ جو ہے, میں نے پہلے کہا تھا کہ محمود خان جو ان کے وزیر اعلیٰ تھے, 6 مہینے سے وہ سوات نہیں گئے تھے اپنے گھر. ٹھیک ہے, اور ہم نے جو ایک پرامن صوبہ پرامن پاکستان کا سفر شروع کیا تھا 2008 میں, اور کچھ حد تک مطلب ہے کہ بہت حد تک میں کہوں گا کہ وہ امن آ چکا تھا, اور اس کے بعد آنے والی حکومت نے اس کو کنٹینیو کیا. ہم نے ایک پرامن صوبہ ان کے حوالے کیا تھا. ان نالائکوں اور نااہلوں نے 10 سال میں صوبے کا اتنا ستیہ کیا کہ آج امن و امان کی صورتحال آپ دیکھیں. آج آپ وہاں پر صوبے کی یہ پوزیشن تھی, جب یہ حکومت جب ختم ان کی ہو رہی تھی, جب اسمبلی توڑ رہے تھے, ان کے پاس تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. صوبے کو دیوالیہ کر دیا تھا. کتنا قرضے لے انہوں نے صوبے کے لیے. الزامات لگانا بڑا ہے. آپ سپوز فار ایگزامپل وہ سندھ پہ الزام لگاتے, کیونکہ پنجاب میں بھی ان کی حکومت تھی. سندھ تو دیوالیہ نہیں ہوا,
ان کے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ تو سڑکوں پہ نہیں نکلے کہ ہمیں تنخواہیں چاہیے, ہمیں یہ چیزیں. تو یہ چیز, اور جس طریقے سے انہوں نے صوبے کو لوٹا, اس کے تو آپ خود آڈیو جو ہے وہ جو ریلیز ہو رہی ہیں, وہ خود آگے بھی ان کی بہت سی چیزیں, ان کے کرتوت جو ہیں جو روزمرہ کی بنیاد پہ آ رہے ہیں, وہ سب کے سامنے آ رہے ہیں. لیکن اب یہ دیکھیں کہ آج جو واقعہ ہوا یہ ایک بہت ہی افسوسناک ہے, اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے صوبے میں بدامنی ان لوگوں نے کی ہے. اور پھر خود عمران خان نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ میں 40,000 لوگوں کو افغانستان کے یہاں پر سیٹل کرنا چاہتا تھا, جس میں 10,000 جو ہے وہ ملیٹنٹس ٹائپ تھے, جنگجو تھے. ہم نے دیکھیں, ہم نے کئی دہائیوں تک افغانستان کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو پالا, ہم نے یہاں پہ رکھا, ہم نے ان کو ایک شیلٹر دیا. آپ دیکھیں کہ ایک آپ موازنہ کریں, 2008 سے جب 13 تک حکومت تھی, ہم نے 25 لاکھ سوات کے آئی ڈی پیز کو ہم لے کے آئے, اور اس کے بعد ہم نے ان نو ٹائم ان کو واپس اپنے علاقے میں آباد کیا, آپریشن کرنے کے بعد, امن لانے کے بعد. صحیح. اور افغانستان کے آئی ڈی پیز کہیں یا جو بھی کہیں, ان کو پوری دنیا آج تک واپس نہیں لے کے جا سکی, اپنے پرامن طریقے سے, عزت کی طریقے سے اپنے گھر میں آباد نہیں کر سکی. لہٰذا یہ جو ہماری جو 25 لاکھ آئی ڈی پیز تھی, وہ بھی ایک دنیا کے لیے ایک ایگزامپل تھی. ہمارے اوپر فلڈ بھی آئے, ابھی بھی فلڈ ہے, لیکن چیزیں یہ ہیں کہ یہ اس پہ کوئی ٹالرنس نہیں ہے. ابھی وزیر اعظم صاحب بھی آج پشاور گئے تھے, وہاں پر انہوں نے گئے, انہوں نے سطح کی میٹنگ بھی کال کی تھی. پشاور کے پی میں, خیبر پختونخوا میں پہلے بھی بہت سے واقعات ہوئے, سیکورٹی فورسز کے نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا گیا, آج بھی پولیس لائن کی مزید کو ٹارگٹ کیا گیا. تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت بڑا چیلنج رہے گا نگران حکومت کے لیے. اس کے لیے کیا پالیسی ہوگی؟ دیکھیں بالکل, وفاقی حکومت کس طرح سے حل پاک کرے؟ دیکھیں اب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو صرف صوبائی حکومت نہیں, اس کو فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اور پروونشل گورنمنٹ دونوں نے مل کر اس پہ کام کرنا ہے. صرف وہ نہیں کریں گے, ہم نے اپنے سیکورٹی فورسز کو, تمام پولیٹیکل پارٹیز نے. سیاست دیکھیں, میرے اختلافات آپ کے ساتھ ہوں گے, دوسروں کے ساتھ ہوں گے, لیکن لوگوں کے لیے, عوام کے لیے ہمیں اختلافات بلانے پڑیں گے, اور ہمیں جو ہے فرسٹ پریورٹی ہماری جو ہے وہ ہمارے علاقے کا, ہمارے صوبے کا, ہمارے ملک کا امن ہے. ٹھیک ہے. ہمایوں صاحب, آج کے اس واقعے کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پوری قوم جو ہے وہ سوگوار ہے. ظاہر ہے اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے, تانے بانے کہاں آپ کو ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اگرچہ ذمہ داری تو قبول کی گئی ہے ٹی ٹی پی کی جانب سے. میرا خیال ہے مبینہ طور پہ ابھی تک جو ہے جی بالکل, کچھ ذرائع بس یہ کہہ رہے ہیں, اس میں یہ بات ہوئی ہے. لیکن آپ نے جو دونوں مہمانوں کے ساتھ کیا, صافی صاحب نے بھی بڑا سیر حاصل گفتگو کی, اور فیصل صاحب نے بھی, اس کی دو کانوٹیشن ہے. ایک ڈومیسٹک ہے اور ایک انٹرنیشنل. افغانستان کے حالات جب ایک سال پچھلا ہوا, اور اس کے بعد وہاں پہ مختلف دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ سر اٹھا رہی ہیں, جس میں آئیسس کے پی ہے, جس میں ETIM ہے, جس میں اور جو IMU ہے, مختلف جو ہے ان کو ایک موقع مل رہا ہے. پھر ہمارے ایسٹرن نیبر جو ہیں وہ ان کو دوبارہ انٹری ملنے کے جو ہے کچھ چانسز نظر آئے ہیں, جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کشمیر والی سائڈ پہ بھی اور اس سائڈ پہ بھی جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ چیزیں سر اٹھا رہی ہیں. جو ڈومیسٹک اینگل اگر ہم اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ دیں, اور آج بھی سابق وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے جب اپنا وہ ٹویٹ کیا, اگر آپ اس ٹویٹ کو دیکھیں تو انہوں نے بہت اچھا کیا, جس طرح کرنا چاہیے. لواحقین کے ساتھ انہوں نے اظہار ہمدردی دکھائی, اور انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس کے اندر بہتری لائیں اور پولیس کو لیس کریں نئے نظام کے ساتھ. اب آپ 10 سال اس حکومت میں رہے ہیں, آپ کے اپنے چیف منسٹر اور آپ کے اپنے ہوم منسٹر جو ہیں وہ بھتے دیتے رہے اپنے, جس طرح بھی کنڈی صاحب نے کہا کہ 9 مہینوں سے 6 مہینوں سے اپنے ضلع میں پرانے سابق جو چیف منسٹر ہیں وہ نہیں گئے. اس چیز کا بھی تھوڑا سا ہاتھ ہونا چاہیے, کیونکہ اگر آپ وار اینڈ ٹیرر کے اوپر مثالیں دیکھیں پاکستان کی, تو پاکستان کی فوج کی بہت بڑی قربانیاں ہیں, پاکستان کی عوام کی, سول لا انفورسمنٹ کی. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ پولیس از دا فرسٹ لائن آف ڈیفینس, جو ملک کے اندر سے انٹیلیجنس گیدرنگ, انفارمیشن کرتی ہے. اور ہم نے تو دیکھا کہ KP کی جو پولیس ہے اور لا انفورسمنٹ ہے, اس نے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا. اگر آپ پچھلے 5 سال میں کمپیریزن کریں, اس میں کون کون سی ان کو فیسلٹیز دی گئیں, ان کو کون سی گاڑیاں دی گئیں, جیکٹس دی گئیں, نائٹ ویژن گاگلز دی گئیں, ایسے انفارمیشن کے ٹول دیے گئے, ٹریننگ کروائی گئیں, جس سے جو ہے ایک میسو لیول پہ وہاں کی پولیس تیار ہوتی, جو کہ سب سے پہلے اندر سے آپ کو سیکیور کرتی. افغانستان اور اس کا بارڈر جو ہے وہ تو آبویسلی KP کے ساتھ ایک بہت بڑا بارڈر ہے بلوچستان کے ساتھ, اور یہ 2 صوبے جو ہیں یہ سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ایک اس چیز کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ 9 سالوں میں پچھلی حکومتوں نے کیا کیا, اور اب آگے بڑھنے کے لیے ہمیں فیوچر میں مل کے تمام جماعتوں کو اگر پولیٹیسائزیشن ختم کرنی ہے, اور اس چیز کے اوپر کرنا ہے کہ آپ کی اکانومی ویسے ہی تباہ حال ہے, فلڈز کے حالات خراب ہیں, تو مل بیٹھ کے آگے کی حکمت عملی کیسے تیار کرنی ہے اس پہ ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک آپ کو پریشانی آپ کے سامنے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے آپ نکل کیسے سکتے ہیں. اگر تو آپ نے وہ راہ اختیار کرنی ہے جس میں ریکنسیلیشن کے ساتھ مل کے فیصلے کرنے ہیں,
اس سے آپ نکل جائیں گے. اور اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو پھر آپ نہیں نکلیں گے اور آپ کے حالات اور خراب ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے. صافی صاحب، عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک تو بڑا الزام ان پر یہ لگتا رہا، جیسے باقی بھی دونوں پینلسٹ انہوں نے یہ کہا کہ وہ کچھ ان کے لوگ بھتے بھی دیتے تھے اور یہ کوشش کرتے تھے کہ معاملات ایسے ٹھپ ہو جائیں. کبھی مذاکرات کی کوشش کرنے کی گئی، لیکن ان مذاکرات کا ہمیں کوئی مثبت ان کے نتائج نظر نہیں آئے. یہ معاملہ رکا نہیں، کوئی ایسی پالیسی ہمیں نظر نہیں آئی کہ 9 سال کے اندر بنی ہو اور دہشت گردی کو روکا گیا ہو. بس اس قسم کے ہیلے بہانے کیے گئے، وقتی طور پر چیزیں دبا دی گئیں. لیکن مذاکرات بڑی اہم چیز ہے کیونکہ آپ اس کے بغیر آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں. لیکن وہاں کامیابی کیوں نہیں ہوئی؟ دیکھیں، مذاکرات تو کوئی غلط چیز نہیں ہے. جس طرح فیصل کنڈی صاحب نے کہا، ان سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے علم کا ہونا، اور پھر جو مختلف ان کے اپنی دور حکومت میں پھر ان کا جو جس طرح کہا جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن پروونس ہے. تو جس علاقے سے فیصل کنڈی صاحب کا تعلق ہے، تو ان کا ہم یہ کہہ سکتے کہ وہ پھر خیبر پختونخوا میں وہ فرنٹ لائن ڈسٹرکٹ ہے. جب سے دہائیوں سے وزیرستان میں جو کوئی آپریشن کے جتنے بھی اثرات تھے وہ فوری طور پر ڈی آئی خان اور جنوبی اضلاع اور اس کے بعد پشاور اور باقی ملک کے حصوں میں محسوس کیے جاتے. تو غالباً اب بھی شاید کنڈی صاحب میرے ساتھ اتفاق کرے کہ مذاکرات ہی جو ہے اس مسئلے کا حل ہے. لیکن جن مذاکرات کی جانب آپ اشارہ کر رہی ہے کہ ماضی قریب میں جو خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت اور وہاں کی جو مقامی سیکیورٹی ایجنسیز کی جو اس وقت کے سربراہ تھے یا جو ذمہ دار تھے، ان کی جو مبینہ طور پر ان کی سربراہی میں جو مذاکرات ہوئے، علماء کے جرگے گئے افغانستان، اور پھر خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کے جرگے گئے افغانستان، اور افغانستان میں طالبان کی سربراہی میں یا ثالثی میں جو مذاکرات ہوئی، تو اس کے کوئی نتائج تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کیا حالت ہوئی. 2-3 واقعات بیچ میں ایسی ہوئے، اور عمران خان صاحب کا ذکر تو انہوں نے کیا، اور وہ ساری چیزیں اب ریکارڈ پہ ہے، اخبارات میں بھی وہ خبریں چھپ چکی ہے. عمران خان صاحب خود بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ عسکریت پسندوں کو دوبارہ پاکستان میں آباد کاری چاہتے تھے. تو اگر کوئی پلان ایسا تھا تو اصولاً تو پورے پارلیمنٹ اور پوری جو آپ کی سیاسی قیادت تھی ان کو اعتماد میں لے کے ہی بات کو آگے بڑھانا وہ ضروری تھا. لیکن اس وقت ایسا نہیں کیا گیا، اور قالین کے نیچے گند چھپانے والی ایک حرکت کی گئی کہ ہم محفوظ رہے، ہماری حکومت محفوظ رہے، اور اس کے بعد جو آنے والا وقتوں میں جس کی کسی کا بھی اقتدار ہو یا جو بھی ذمہ دار ہو پھر وہی بھگتے. اور آج وہی ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ جو جس قسم کی پالیسی اختیار کی گئی تھی اور اس کا نتیجہ یہ ہے. آج کی اگر ہم بات نہ بھی کریں تو 2022 کی اگر ہم بات کریں، جب عمران خان صاحب کی صوبے میں حکمرانی تھی، تو 2022 میں پورے ملک میں تقریباً 510 دہشت گردی کے واقعات ہوئے، جس میں 310 جو ہے صرف خیبر پختونخوا میں ہوئے. تو اس وقت بھی حالات بے قابو تھے، اور اب یہ جو بڑے واقعات ہو رہے تو یہ جو ہے یہ تو بالکل ناقابل برداشت بھی ہے، ناقابل یقین بھی ہے. اور اس میں اب ضرورت اس بات کی ہے جو موجودہ ہماری سیاسی قیادت ہے بشمول عمران خان صاحب کو، ان کو ساتھ ملا کے ایک اسٹریٹجی بنانی ہوگی. ورنہ جو ہم معیشت کا رونا رو رہے ہیں، جو سیاسی عدم استحکام کی جو باتیں ہو رہی، تمام چیزیں ثانوی ہے. جب آپ کے مساجد محفوظ نہ ہو، جب آپ کی جان محفوظ نہ ہو، تو آپ کیا کریں گے سیاست کا؟ آپ کیا کریں گے ڈالر کی قیمت نیچے لانے کی جو آپ کی حکمت عملی ہے، یا جو مہنگائی کم کرنے کی جو آپ کی حکمت عملی ہے؟ وہ تمام چیزیں ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری اور فوری حل کا جو حل طلب مسئلہ ہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے ایک قومی اسٹریٹجی کی ضرورت ہے اس وقت. ٹھیک ہے. یہ پھر میں کنڈی صاحب سے پوچھ لیتی ہوں نا کہ نیشنل جو سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اس میں بھی یہ طے کیا گیا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہم دیکھیں گے، ہوگی، اور ٹارگیٹڈ آپریشن بھی کیے جائیں گے. تو مجھے یہ بتائیے گا وہ معاملہ کہاں تک آگے بڑھا؟ اور جو مذاکرات کی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈائلاگس تو بہت ضروری ہیں، آپ لوگوں کی اپینین کیا ہے؟ کیا آپ لوگ کبھی مذاکرات کی طرف جائیں گے، یا پھر آج کا جو واقعہ ہوا ہے اس کو دیکھ کر یہ سمجھا جائے کہ ایک اور بڑے آپریشن کی ہمیں ضرورت ہے؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ جو مذاکرات ابھی جو رشید صاحب بات کر رہے تھے، مذاکرات تو ہوئے، پچھلی صوبائی حکومت نے مذاکرات کیے، اور ان کے ساتھ جو ادارے تھے ملوث مذاکرات میں،
انہوں نے تو مذاکرات کیے. اب ان سے سوال پہلا یہ بنتا ہے کہ آپ نے جو مذاکرات کیے, آپ نے جو چیزیں لکھی اور آپ نے جو ایگریمنٹ کیا, اس کو تو ہمیں بتائیں, قوم کو بتائیں کہ آپ نے کیا ایگریمنٹ کیا ہے. ٹھیک. اگر آپ نے ان لوگوں کو ایک ان کے لوگ چھوڑے ہیں اور آپ نے کہا ہے کہ وہ اسلحہ نہیں اٹھائیں گے, آج وہ کلیم کر رہے ہیں, ابھی تک پراپرلی آفیشیل ان کی وہ نہیں آئی ہے, آئی ڈونٹ نو کہ مجھے نہیں پتا اس پہ کہ آفیشیل آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. اگر وہ آفیشیل دیتے ہیں تو آج ذمہ وار پھر وہ صوبائی حکومت اور وہ لوگ ہیں جو مذاکرات میں شامل تھے. ٹھیک ہے. آپ نے جو ایگریمنٹ کیا اس پہ کون آپ کے ساتھ, اس پہ گارنٹر کون تھے؟ اوکے. آپ تو چلے گئے, آپ ہمیں آگ میں دھکیل کے خود بھاگ گئے ہیں, خود چلے گئے ہیں, تو اس کے ذمہ وار تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ اس پہ کیا. ہمیں بتایا کہ وہ گارنٹر کون تھے, کیا تھے, آپ نے کیوں ایسا کام کیا. ٹھیک ہے. دیکھیں ہر چیز کے بعد حل تو مذاکرات ہے صحیح, لیکن اگر یہ ہے کہ میں آپ کو مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتیاں پہ زیادتیاں کرتا رہوں اور آپ کہیں کہ نہیں میں, یہ لوگ کہیں کہ جی نہیں مذاکرات کریں, پھر بھی مذاکرات, یہ نہیں ہے. آپ ون وے ساری زیادتیاں ہو رہی ہیں اور آپ کہیں کہ جی نہیں مذاکرات کریں. بالکل مذاکرات کریں گے, لیکن کس کے ساتھ کریں, کیا گارنٹی ہے, کون گارنٹر ہوں گے, کیا چیزیں ہیں, اس چیز پہ بھی دیکھنا پڑے گا. آج جو ہم پچھلے 3-4 مہینے سے جب یہ مذاکرات کر رہے تھے اور ہم پیٹ رہے تھے کہ ملیٹنسی بڑھ رہی ہے, اور بڑے افسوس کی بات تو ہمارے خاص کر ہمارے صوبے کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے صوبے میں جو کچھ بھی ہو جائے, یہ تو آج افسوسناک واقعہ. اس سے نیچے جو لیول کے اگر کوئی پولیس یا سیکیورٹی فورسز یا ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے, وہ تو آپ خبر ہی اسلام آباد میں نہیں لگاتے. ایک ٹکر کہیں غلطی سے ڈال دیتے ہیں, اس کے بعد کوئی خبر ہی نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے. ریگولرلی ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں اور ڈیلی بیسس پہ ہو رہی ہیں, اور ڈیلی بیسس پولیس اور فوج اور پولیو اور سرکاری ملازمین ٹارگٹ ہو رہے ہیں. لیکن وہاں پہ جو ہے نا آپ خبریں دبا نہیں سکتے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ خبر نہیں چلائیں گی, میں سوشل میڈیا پہ چلا دوں گا. یہ نہیں چلائیں گے تو کوئی اور سوشل میڈیا پہ چلا بہت سارے ذرائع ہیں. تو چیزیں ہیں, یہ چیزوں پہ آپ دیکھیں, یہ چیزیں اس پہ پہلی بات ہے کہ آپ نے پہلی برائی کی جڑ پہ جانا ہے. اگر آج وزیر اعظم صاحب اس پہ میٹنگ کرتے ہیں, جو کچھ بھی کرتے ہیں, پہلے اس کی جڑ میں جانا پڑے گا کہ یہ وبا کہاں سے شروع ہوئی ہے. پہلے ان لوگوں کے پاس آپ کو پہنچنا پڑے گا جنہوں نے اس وبا کو فروغ دیا ہے. اس کے بعد پھر آپ جائیں گے. اگر آپ کہیں نہیں کہ میں نے بیسمنٹ میں نہیں جانا, میں نے 10ویں فلور سے کام شروع کرنا, نیچے کیا ہوگا, پاسبل نہیں ہے. یہ چیز پہ یہ تو دیکھیں. ابھی ان ساری چیزوں کو دیکھ کر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کے پس منظر میں جانا ہوگا, جاننا ہوگا کہ یہ معاملات جو ہیں کہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد کس قسم کی حکمت عملی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ اپنائیں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی, ANP, آپ لوگ تو دہشت گردی کا بہت نشانہ رہے ہیں. بی بی شہید اسی دہشت گردی کے نتیجے میں انہوں نے اپنی جان گنوائی, تو آپ لوگوں پہ ذمہ داری بھی زیادہ عائد ہوتی ہے اور آپ لوگ اس چیز کو محسوس بھی زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. دیکھیں وہ بالکل ایک فیکٹ ہے. دیکھیں جب ہم 2008 میں حکومت میں آئے تھے, ہمیں ایک ڈکٹیٹر نے بارودوں سے بھرا ہوا پاکستان دیا ہوا تھا, خودکش دھماکوں کا پاکستان دیا تھا, ٹارگٹ کلنگ کا پاکستان دیا تھا, اغوا برائے تاوان کا پاکستان ہمارے حوالے کیا ہوا تھا. اکنامیکل سچویشن اس وقت یہ تھی. دیکھیں اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں ہماری جب حکومت آئی, PMLN ہماری اتحادی تھی, یہ اسحاق ڈار صاحب بھی ہمارے جو ہے وہ فائنانس منسٹر تھے, اور پھر لوگوں میں یہ کہہ رہے تھے کہ جی حالات خراب ہیں اور یہ تو 3 مہینے بھی حکومت نہیں چلا سکتے. لیکن ہم نے 5 سال حکومت چلائے. ہم نے آپریشن 2010 کا کیا, اس کے بعد باقی آپریشنز ہوئے ہیں, فلڈ کو فیس کیا, IDPs کو فیس کیا, سب کچھ فیس کرنے کے بعد ہم نے ایک امن کا سفر بھی ساتھ ساتھ شروع کیا. اور اس امن کو سفر کو آگے جب 2013 میں PMLN کی حکومت ہے, انہوں نے اس کو آگے چلا رہے تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے دیکھیں, اب مجھے بتائیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے 25 لاکھ IDPs کو اپنی جگہوں پہ آباد کیا. آج مجھے بتائیں نارتھ وزیرستان کے IDPs آج بھی پڑے ہوئے ہیں بقا خیل میں. آپ کو زیادہ نہیں پتا ہوگا, ان کو پتا ہے کہ آج تک جو ہے ان IDPs کو آپ واپس آباد نہیں کر سکے. کتنی فیملیز کل ہی اخبارات میں اشتہارات تھے کہ آپ IDPs اپنے علاقوں کو واپس آئے. اب جو ہے مطلب ہے کہ کوئی 15,000 یا 16,000 فیملیز ہیں. کتنے سال ہو گئے آپ نے ان کو رکھا ہوا ہے, تو اگر آپ نے رکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر امن نہیں ہے. ایگزیکٹلی, اگر امن نہیں ہے تو رکھا ہوا ہے, اگر امن ہے تو کیوں پڑے ہوئے ہیں. کوئی اپنا گھر خوشی سے نہیں چھوڑتا, بہت مجبوری کے تحت چھوڑتے ہیں. تو یہ چیزوں پہ دیکھیں, ہمیں اس چیزوں پہ بیٹھنا پڑے گا. اور ایک اس پہ دیکھیں, ایک تو نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد نہ ہونا بھی بہت بڑا ہوا ہے. کتنا عمل ہوا ہے نیشنل ایکشن پلان پہ, کس کس سے نہیں کیا سبھی ہے. جانتے ہیں کہ کہاں تک تو یہ چیزیں جو ہے اس کے اوپر جو ہے, اس کے پہلے دیکھیں, پہلے آپ نے اپنا اس کو دیکھنا ہے کہ مطلب اس پہ اگر مطلب ہے کہ کوئی اپوزیشن اگر اس وقت حکومت کے میں یہ ہو رہا اور اپوزیشن خوش ہو, تو یہ چیزیں خوشی کی وہ نہیں ہوتی, یہ جو ہے افسوسناک بات ہوتی ہے. بالکل بالکل. اور افسوس تو یہ ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ نے تو 10 سال یہاں پر آپ نے ٹھیکا تھا, 10-11 سال آپ نے حکومت کی, اور آج جب گئے تو آپ کیا کون سا پاکستان اور کون سا خیبر پختونخوا میں دیکھے گئے ہیں. یہ خیبر پختونخوا میں دیکھیں گے کہ آپ کل گئے اور آج یہ حالات ہے.
मतलब ये तो आपने तो इस चीज़ को ऑलरेडी आपको पता था कि ये चीज़ हो रही है, और हम कह रहे थे बार बार टीवी के ऊपर। अच्छा हुमायूं साहब, अब ज़रा थोड़ा सा अफ़गानिस्तान के हवाले से मैं चाहती हूँ कि आप अपनी ओपिनियन हमें दीजिएगा कि हमें मालूम है कि जिस तरह से कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जिस तरह से वो सरज़मीन हमारे लिए इस्तेमाल हो रही है, आज भी ख्वाजा आसिफ साहब ने ये फरमाया कि हम रिक्वेस्ट करेंगे अफ़गानिस्तान से कि वो अपनी सरज़मीन हमारे लिए इस्तेमाल ना होने दें। अब मौजूदा इस तमाम तर सिनारियों में क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास और क्या स्ट्रैटेजी हम अपना सकते हैं? नहीं, उससे पहले मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा। जो फैसल साहब ने कहा नेशनल एक्शन प्लान पे, एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट 2014 में आपने बना लिया, 20 पॉइंट उसके थे, उसके ऊपर आपने जो है मुख्तलिफ सूबों ने मिल के प्रोग्रेस करनी थी। देखें, ये जिन मसाइल का जिक्र हम कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि कोई एक जमात जो है वो उसको खुद कर सकती है। जिस तरह का हमारा पॉलिटिकल जो पॉलिटी है, उसमें हम एक सूबे में एक हुकूमत है, दूसरे में दूसरी है, किसी की 2 सूबों में है, उसमें जो हमने पिछले 4-5 सालों में जो देखा 2017-18 के बाद से, तो जो गवर्नमेंट आई उसमें बजाय इसके कंसेंसस लाने के बावजूद उसके कि वो 66-67% उनकी हुकूमत थी, पॉलिसी जो थी सिर्फ जो है पोलिटिसाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, या जो है आपने अपने पुराने इंतकाम लेने थे। अब उस दौरान दुनिया की चेंज हुई हालत, जिसकी तरफ आपका सवाल था, 1 साल हो गया, 1 साल 2 या 3 महीने हो गए अफ़गानिस्तान को। काबुल जो है वो नई हुकूमत के आ गया, इंटरम सेटअप आ गया, उनके अपने एक माली मसाइल थे, उनका बैंकिंग सिस्टम था, फिर वहाँ पे सर्दियाँ, ज़लज़ले और बेतहाशा मसाइल थे, और फिर दुनिया की बहुत सारी क़ुव्वतें जो थीं जो नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस हो रही है, जिसके अंदर अफ़गानिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें हम सेंट्रल एशिया की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें हम सीपैक को एक्सपैंड करके वहाँ पे लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें हम उन सारे रेफ्यूजीज़ को जो पिछले 30-40 सालों से यहाँ पे हैं, अभी हम इंटरनल रेफ्यूजीज़ IDPs की बात नहीं कर रहे, मैं एक्सटर्नल रेफ्यूजीज़ की बात कर रहा हूँ, जो अभी भी कुछ मुतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 3 से 4 मिलियन के करीब है। रजिस्टर्ड शायद कम है, लेकिन अनरजिस्टर्ड की तादाद ज़्यादा है। अब वो वापस क्यों जाएंगे? फिर उस गाइस के अंदर जो अफगानिस्तान के अंदर एक पावर वैक्यूम आया गवर्नेंस का, वहाँ पे सर्दी के हालात है, इंटरनेशनल प्रेशर उनके ऊपर बढ़ा, वहाँ से लोग आए। और फिर जो इससे पहले जो है मौजूदा हुकूमत जो है, जो पिछली हुकूमत थी, मैं PTI की कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि TTP के साथ मज़ाकरात करते हैं। वो मिलके उस वक्त की क़यादत के साथ सिविल और मिलिट्री दोनों ने फैसला किया। बात बिल्कुल मैं साफ़ी साहब की उससे भी इत्तफाक करता हूँ कि मौजूदा हल या किसी वक्त भी हल मुज़ाकरात का है, लेकिन किन शराइत पे? आपने इतना बड़ा प्रोग्रेस की, आपने फाटा को जो है सूबे का हिस्सा बना दिया, आपने जो है वो सारी चीज़ें वहाँ पे कर दी जो वो पिछले 70 सालों से मांग रहे थे। अब अगर वहाँ से डिमांड आए कि उन चीज़ों को रिवर्स किए जाए, शरीयत पूरे मुल्क में है, मतलब पाकिस्तान का कोई ऐसा कानून नहीं है जो कि शरीयत के मुतरादिफ हो, हम उसको एज इट इज़ फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत या जो स्टेट होती है उसकी रिट को मानना पड़ता है। तो अब जो हालात हो गए हैं वो और कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, इस वजह से कि इस वक्त जो है सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो IMF के साथ मुज़ाकरात के अंदर है कि आप जो है फ्लड्स के ऊपर $50 बिलियन का आपको क्लाइमेट चेंज के ऊपर नुकसान हुआ, उसको कैसे रिकवर करें आइंदा आने वाले पहले साल में और फिर आइंदा आने वाले 5 सालों में। फिर उसके आपको बाद जो आपकी इकॉनमी है वो इस हद तक क्रैश की क्योंकि पिछली हुकूमत ने ऐसे कर्जे लिए जो पिछले 76 सालों में नहीं लिए गए थे 3 साल 7 महीने के अंदर। ठीक है, फिर आपने उन कर्जों की वापसी करनी है जो कि अब सबसे बड़ा एक वो है। इन हालात के अंदर दहशतगर्दी का दोबारा सर उठा लेना, और फिर यहाँ की जो मेन अपोजिशन पार्टी है उसका फोकस किस चीज़ पे है कि ये फिर उस चीज़ के ऊपर एतराज़ करते हैं कि मेरा पोस्टल एड्रेस चेंज किया जाए, बनी गाला से मुझे कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे लाया जाए। दैट्स द ओनली फोकस। आप हुकूमतें गिराने के ऊपर हैं, आप केयर टेकर के ऊपर एतराज़ करने में, और सिर्फ और आप कह रहे हैं कि मैं 33 सीटों से इलेक्शन भी लड़ूंगा। कहा कि सबको इकट्ठा बैठने की जरूरत है, लेकिन उसके अलावा कोई चारा नहीं। को कौन रजामंद करेगा? मईशत पे तो वो नहीं बैठे, अब इस मामले पर क्या वो बैठ पाएंगे, वो मामला को आगे बढ़ा पाएंगे? आपको लगता है इतनी संजीदगी नजर आएगी हमें इस मामले में? देखिए, संजीदगी जो है वो अब चॉइस नहीं, आपको संजीदगी जो है अब दिखानी ही पड़ेगी। अगर आपने अपनी माल जान की हिफाजत करनी है तो फिर आपको कुछ ठोस इक़दाम करने होंगे। और जो मुज़ाकरात की हम बात कर रहे हैं, देखिए मुज़ाकरात जब और जहाँ पे कामयाब हुए हैं इस किस्म की सूरत हाल में, तो सबसे पहले तो मुसल्लह जदोजहद या जहाँ पे भी मुल्क की सतह पे भी अगर हम बात करें, जहाँ पे जंगबंदी पहली ज़रूरी होती है, फिर हथियार रखना वो एक शर्त होती है। अगर आप जो माजी करीब में हम जिन मुज़ाकरात का जिक्र बार बार हमें करना यहाँ पे पड़ रहा है,
جب آپ کی ریاست کی ریٹ کو تسلیم نہیں کر رہے تھے وہ لوگ، وہ آپ کی سرزمین پہ آپ سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، ان لوگوں کے لیے دروازے کھول دینا، جس طرح سوات میں آپ نے دیکھا کہ جوک در جوک طالبان اور عسکریت پسند داخل ہوئے، اور پھر وہ تو ملاکنڈ ڈویژن کے غیور عوام کو کریڈٹ جاتا ہے کہ حکومت نام کی اس وقت کہیں نظر نہیں آئی، لیکن لوگ کڑے ہوئے، اور پھر اس وقت کی جو حکومت تھی اور جو ذمہ دار تھے ان کو اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرنی پڑی اور دوبارہ، لیکن وہ لوگ تو آپ نے سوسائٹی میں ان کو انفلٹریشن کا ایک موقع تو فراہم کیا، اب وہ لوگ دوبارہ منظم ہو رہے ہیں، اور اس قسم کی یہ جو کارروائی ہے یہ کوئی حادثاتی کارروائی نہیں ہے، ایک منظم سوچ اور ایک منظم منصوبے کے تحت ایک حساس اور یہ مقام بھی ایک کو، دو ماہ کا بھی کام نہیں ہے، جس طرح سے تواتر سے واقعات ہو رہے ہیں تو یہ تو کوئی بڑی لمبی چوڑی یہ لمبی چوڑی پلاننگ کے تحت، جس طرح کنڈی صاحب بتا رہے تھے اور امن خان صاحب بتا رہے تھے کہ پولیس ہمیشہ سے وہ پہلے نشانہ پہ آتی ہے اس قسم کی کارروائی، تو انہوں نے یہی میسج آپ کے سول جو آپ کی سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو یہ میسج دیا ہے کہ ہم آپ کے گھر میں گھس کے آپ کو مار سکتے ہیں۔ اس سے پہلے دیکھیں جب محمود خان صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ تھے تو بڈبیر کے ایک پولیس اسٹیشن میں دہشت گردوں نے داخل ہو کے وہاں پہ ڈی ایس پی سمیت پولیس کے جوانوں کو شہید کیا، کسی نے کچھ نہیں اس پہ، اگر اس وقت کی حکومت اس پہ حرکت میں آتی اور سیکیورٹی کی پالیسی کو ریویو کرتی تو شاید اس بڑے حادثے سے آج ہم بچ سکتے تھے۔ اچھا صافی صاحب، مختصراً اب میں چاہتی تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، اس سینیریو میں اب کرنا کیا ہے؟ ہمیں اپنا جو ہوم ورک کرنا ہے وہ تو بہت ضروری ہے، ماضی میں جو ہوتا رہا غلط پالیسیز کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، اب ہم نے کیا کرنا ہے، کس طرح سے آگے بڑھنا ہے؟ جی میں اسی طرف آ رہا تھا، دیکھیں اب سیاستدانوں کی اور جو سیاسی حکومت ہے یا سیاسی سیٹ اپ ہے ان پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ پاکستان کے، آپ کو علم ہے کہ پاکستان کے جید علماء نے خیبر پختونخوا کے پہلے جید علماء نے فتویٰ دیا کہ ٹی ٹی پی کی جو جدوجہد ہے یا جو ان کی عسکریت پسندی ہے وہ دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں۔ پھر پاکستان کے مفتی اعظم نے بھی اس بات کو انڈورس کیا اور ٹی ٹی پی سے یہی کہا کہ آپ جو ہے سیکیورٹی فورسز اور پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے خلاف ہتھیار اٹھانا آپ کے لیے حرام ہے، اور جہاد کا اگر آپ کو کوئی فلسفہ ہے، آپ کی جو کوئی سوچ ہے تو وہ صرف ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے، آپ کی تمام جو عسکری کارروائیاں ہے وہ فاسد ہے، وہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ ان واقعات کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو کمانڈر نور ولی ہے انہوں نے ایک مفصل خط جاری کیا اور ایک ویڈیو پیغام بھی اپنا جاری کیا، اور اپنے استادوں کو اور اپنے علماء کو مخاطب کرتے ہوئے ان کے تمام باتوں سے انہوں نے اختلاف کیا، اور اس کا یہی ایک پیغام تھا کہ ہماری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو علماء کے سطح پہ تو فتوے آ چکے ہیں، عام عوام اور عام مسلمان بھی اس بات پہ قائل ہے کہ یہ جو مسجدوں میں ہمارے مسلمانوں کے جو لوگ بیمار رہے ہیں یا جو ہمارے گلی کوچوں میں ہم پہ جو بھی حملہ آور ہے وہ غلط کر رہے ہیں، وہ جہاد نہیں بلکہ فساد کر رہے ہیں، قتال کر رہے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا جی اب میں صرف یہ کہ علماء نے اپنی طرف پہ اپنے طور پہ اپنے فتوے دے دیے، اپنا کام انہوں نے پورا کیا۔ اب سیاسی اور جو ہماری جو سیکیورٹی ادارے ہیں اب ان کی حکمت عملی مؤثر ہونی چاہیے، ان کو سامنے آنا چاہیے، اب وہ بھی ہمیں بتائے کہ انہوں نے کس طرح ٹیکل کرنا ہے اس مسئلے کو۔ ٹھیک ہے، اچھا کنڈی صاحب یہ ساری چیزیں تو ہیں، میں یہ بھی بتا دوں ایک ابھی جو خبر آ رہی ہے، پہلے ہم 32 لوگوں کی بات کر رہے تھے، ابھی جو سپوکس پرسن ہے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل انہوں نے کہا کہ 44 کی تعداد ہو چکی ہے، ملبے تلے اور بھی لوگ دبے ہوئے ہیں، تو اس سے مزید بھی خدشہ ہے کہ لوگ اس میں ہوں گے جو شاید شہید ہوں۔ مجھے اب یہ بتائیے گا کنڈی صاحب کہ اب اس وقت جو سینیریو بنا ہے آج کی یہ دہشت گردی کے، سے پہلے بھی جو واقعات ہو رہے ہیں، کیسے الیکشن ہوں گے ملک میں، کیسے آپ لوگ کیمپین کریں گے؟ ہمارے ہاں ضمنی الیکشن ہونے والے ہیں، پنجاب میں کے پی کے میں الیکشن ہونے والے ہیں، تو کیسے کریں گے ان حالات کو فیس؟ دیکھیں یہ اب اس میں تو خیر آپ کے لیے تو نئی بات ہے، اور ہمارے لیے اور صافی صاحب کی جو ہم علاقے ہمارے تو پرانی بات ہے، کیونکہ جب نے 2008 کا الیکشن لڑا تھا، ایک خونی الیکشن تھا، اور اس کے بعد 2013 جب الیکشن آیا، جی 2008 میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا جو ہماری حکومت ہے اس وقت محترمہ شہید ہوئی، ہمارے بہت سے پارٹی کے نوجوان لیڈرز اور ورکرز شہید ہوئے۔ اس کے بعد ہم الیکشن میں گئے 2013 میں، تو
ये पोजीशन थी कि हमारे जो लोकल जो इंतज़ामिया होती है रोज़ सुबह हमारे पास आती है, आप घर से ना निकलें, ये हो जाएगा। वो देखिए ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन ये है कि अब इस उसमें तो अब देखें अफ़गानिस्तान में भी इलेक्शंस होते हैं, जो जंग है, तो अब इलेक्शन तो देखें, अगर आप ये कहें कि मैंने इलेक्शन, अगर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने अगर ये इलेक्शन कराने हैं और वो कहें कि हम इलेक्शन करा रहे हैं, तो हम तो ये नहीं कह सकते कि हमने इलेक्शन नहीं लड़ना। तो अब देखते हैं कि क्या सोल्यूशन हो, क्योंकि जो बाई इलेक्शन है 33 सीटों पे 33 सीटों पे उसका तो अनाउंसमेंट हो चुकी है। आप लोग हिस्सा ले रहे? देखिए हमने आज मीटिंग हमने आज पीडीएम ने अनाउंस किया, हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि हमने आज अपनी एप्लीकेशंस मंगवा ली हैं अपने कैंडिडेट से, और 3 फरवरी तक हमने डेट दी है, 6 तारीख को दाखिले हो रहे हैं, तो हमने अपने कैंडिडेट से जो है सारी हम अपना होमवर्क पूरा कर रहे हैं। उसके बाद पार्टी लीडरशिप ने डिसाइड करना है कि वो हिस्सा ले रहे नहीं, लेकिन नॉर्मली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये आपका ये वतीरा रहा है ना, आप बाइकआउट नहीं करते हैं। मोहतरमा शहीद ने कहा था कि मैंने 85 का बाइकआउट किया था और वो मेरी सबसे बड़ी सियासी गलती थी, लिहाजा हमारी जो है वो उसमें ये है कि शायद हम बाइकआउट न करें और हम इलेक्शन की तरफ जाएं। ठीक है। अच्छा हुमायूं साहब, अब ज़रा थोड़ा सा वो मौशी उसकी तरफ हम चलते हैं, क्योंकि कुंडी साहब कह रहे हैं कि हम ज़ाहिर है कि हालात का मुकाबला करेंगे, चाहे इलेक्शंस हैं, लेकिन हम जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमने अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। IMF का विजिट का जो वो डेलीगेशन है पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड है शायद एक आध दिन में, ये कल है। एक सेकंड वन लाइनर में कहना चाहता हूं, आपने इकोनॉमिक की बात की कि मईशत की बात की, अब आप सवाल उन पीटीआई के दोस्तों से करें जो बहुत हमें मईशत सिखाते हैं। अगर इमरान पहले 7 सीटों पे लड़ा, आज वो 33 सीटों पे लड़ रहा है, ठीक है, उसमें से तो उसने एक सीट ही रिटेन करनी है ना। तो आज जो हमें कहता था कि आपके चाचे मामे के पैसे, टैक्स पेयर के पैसे, तो आज सवाल हम उनसे करते हैं कि आप जब अगर इन सीटों पे आप लड़ेंगे और इंशाअल्लाह बहुत सी सीटें आप हारेंगे, ठीक है, उसमें भी अगर आप कोई जीतते हैं तो आपने रिटेन तो एक सीट ही करनी है। तो वो अगर दोबारा इलेक्शन होंगे और किसके पैसे जाएंगे, हमारे तो नहीं जाने ना, हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स पेयर के पैसे जाने, कितने अरबों रुपए इस पे ज़ाया होने। तो आज वो अपने आप से सवाल करे कि वो क्या कर रहे हैं। अच्छा कुंडी साहब, आप तो साबिक डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं, ज़रा मुझे ये बताइएगा आईनी और कानूनी तौर पर कोई कदगन नहीं है? 30-33 कितनी भी सीट्स पे आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं? इस पे कानून साइलेंट है, इसलिए जो है आप जो है उस पे कर सकते हैं इस पे कोई, ठीक है। अच्छा मुझे IMF के जो डेलीगेशन उसके हवाले से मुझे बताइएगा कि इस वक्त जब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो मुश्किल फ़ैसले हुकूमत कह रही थी कि हमें करने पड़ेंगे वो हुए हैं, कल पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है और मामला ज़ाहिर है कि वो मुश्किल हैं इस वक्त हुकूमत के लिए। इस वक्त दहशत गर्दी की ऐसा वाक़या होना, ये किस किस्म के संगीन नताइज लिए हुए? देखिए, मैं फैसल साहब वाली बात को आगे बढ़ा के लेके जाऊंगा कि आपने खान साहब ने 7 सीटों पे इलेक्शन लड़ा था, 6 उन्होंने मतलब जीती और 1 पे वो हारे। वो 6 की 6 अभी तक नोटिफिकेशन हो गया ना उन्होंने लिया। उस इलेक्शन की जो एक कंजर्वेटिव अंदाज के मुताबिक कहा जाता है कि कुछ 4.5 से 5 करोड़ रुपए बहुत मिनिमम खर्चा होता है एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, सिर्फ उस दिन की जो है वो जो तनख्वाहें या जो उसका टीए शामिल किया जाए, जो आपके इलेक्शन के ऑफिसर्स होते हैं उनके ऊपर, और फिर सिक्योरिटी के ऊपर उससे ज़्यादा होते हैं। अब 33 सीटों पे अगर वो करते हैं तो सवाल इस चीज़ के आता है कि मकसद क्या है, आप चाहते क्या हैं। आपने अपनी हुकूमतें जो हैं वो ख़त्म की और उसके बाद अब मौजूदा जो हुकूमत है उसको और प्रेशराइज करना चाह रहे हैं। तो जो इकनॉमिक जिसकी हम बात कर रहे थे वो मकसद सिर्फ यही है कि आपने IMF जिसके कर्जे की आप जिक्र कर रहे हो, जिसकी 9th रिव्यू हो चुका है, ट्रांच में मिलनी है 1.1 बिलियन के करीब, ये प्लान जो है PTI की गवर्नमेंट ने साइन किया अब, और उसके अपने हुकूमत के आखिरी दौर में उनकी रिक्वायरमेंट यही सारी चीज़ें थी कि आपने इन चीज़ों को, सब्सिडीज़ को कम करना है आहिस्ता आहिस्ता। इन्होंने आखिरी जो वो रिव्यू था उसमें वो कम नहीं की बल्कि और सब्सिडी दी, पेट्रोल की कीमतों में गैस में भी। और इनको अजम्पशन या इनको ख्याल था, उनको पता था कि शायद इनकी जो है ददी बरतरी ना रहे, लेकिन उन्होंने वो मुल्क की हालात ख़राब किए अपनी सियासत को देखते हुए। अब जब मौजूदा हुकूमत आई PDM की, जो कि कोलिशन ऑफ 7, 8, 9 पार्टीज़ है, उसमें उन्होंने सख्त फैसले किए बावजूद उसके कि आप इस वक्त इलेक्शन ईयर के अंदर आ गए, बिल्कुल आपने अवाम के सामने जाना है, लेकिन आपका फैसला क्या है होता है उसमें फैसला क्या है कि आपने मुल्क को देखना है, आपने सियासत को नहीं देखना। और शायद एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल नुकसान भी हो उनके इन फैसलों का उनके, लेकिन विजन ऑफ लीडरशिप यही होती है। और मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि खान साहब बावजूद उसके कि वज़ीर आज़म रहे, उनकी पॉपुलैरिटी है, लेकिन विजन की बड़ी कमी रही है। उन्होंने मुल्क को नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ अपनी सियासत को देखा है और उन्होंने कहा कि बाकी मुल्क जाए बाहर में,
مجھے واپس کسی طرح یہاں پہ لیں, تو وہ ویژن کی کمی ہے. پاپولیرٹی ان کی سوشل میڈیا پہ بہت ان کے سپورٹر ہیں اور لوگوں نے ان کو ووٹ بھی دیا, لیکن انہوں نے ملک کے لیے کچھ نہیں کیا, ملک کو الٹا نقصان کیا. تاریخ کے سب سے بڑے قرضے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ فیکٹس ہیں آپ کے سامنے, جو انہوں نے 3 سال 7 مہینوں یا 4 سال میں لیے, اس سے پہلے اتنے قرضے پچھلے 70 سالوں میں یا 72 سالوں میں نہیں لیے. ان قرضوں کی اب آپ نے واپسی کرنی ہے. پھر سی پیک ہمارا ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا, اس کے اندر بہت حد تک ایڈمنسٹریٹو گورننس وائز ایسے فیصلے کیے گئے کہ آپ کی چینی کمپنی آپ سے تنگ ہوں گی, آپ کے لوگ آپ سے تنگ ہوں گے, وہ پروجیکٹ رک گیا. پھر اس کے بعد جب فلڈز کی باری آئی, وہ فلڈز آپ نے دیکھے کہ پاکستان کی ہسٹری کے اس سے بڑے فلڈز نہیں تھے. اب یہ 4-5 چیزیں کمپاؤنڈ ہو گئیں, تو ملک کا ایک بندہ جو کہ وزیر اعظم رہا ہو, اس کو خیال یہی آنا ہے, اس کو پتہ ہے یہ ساری چیزوں کا. تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ میں نے سیاست کرنی ہے, میں نے لوگوں کے بارے میں نہیں دیکھنا, میں نے واپس آنا ہے کسی طرح. انہوں نے تمام چیزوں کو نظر انداز کیا. یہ جو ہے لیڈرشپ کی ویژن کی کمی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے صافی صاحب, کتنا بڑا چیلنج آپ دیکھتے ہیں دہشت گردی کو آنے والے دنوں میں, اور معاشی طور پر تو یقیناً ایک بڑا کرائسس ہے جس کو ہم فیس کر رہے ہیں, اور کنڈی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز ہوں گے تو ہم جائیں گے الیکشنز میں, جس قسم کے بھی حالات ہوں گے, تو پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے صورتحال, اور بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایک سیاسی مکالمہ ہونا چاہیے, آپس میں مل بیٹھ کر بات ہونی چاہیے, لیکن آغاز کہاں سے ہو؟ اگر خان صاحب کی بات کرتے ہیں تو پھر وہی بات آ جاتی ہے, بلی کی گلے میں گھنٹی کون باندھے, ان کو کون راضی کرے. جی ناہید, آپ جو ہے نا پہلے بھی آپ کے اس پروگرام میں عرض کر چکے ہیں کہ یہ تمام سیاسی معاملات, معاشی معاملات, یہ ثانوی باتیں ہیں. آپ کے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ دہشت گردی ہے. ہمارے صوبے میں تو دہشت گردوں کا راج ہے 9/11 کے بعد. تو جس طرح کنڈی صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ میں نے آپ کے سامنے ابھی بھی عرض کیا کہ پی ٹی آئی کے دور میں 309 310 بڑے واقعات ہوئے. یہ چھوٹے واقعات, یہ بتہ خوری کے, یہ ٹارگٹ کلنگ کے 1-2 افراد کے, اس کی میں نہیں بات کروں, جو دہشت گردوں نے جن کی ذمہ داریاں قبول کی ہے کہ ہاں ہم نے یہ واقعات کیے, صرف 1 سال کے اندر وہاں پہ 309 310, اور ہم میڈیا والے بھی اس میں ذمہ دار ہیں. میں خود اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ان 309 310 واقعات میں سے ہم نے کتنے کو یہاں پہ ڈسکس کیا ہے, باقی میڈیا کا تو وہ جواب دے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس صوبے میں اور اس کے بعد بلوچستان میں دہشت گردی کے جو مسئلہ ہے وہ بہت سنگین ہے. اگر اس کو آپ ٹیکل نہیں کریں گے, اس کو آپ جڑوں سے ختم نہیں کریں گے, تو چاہے آپ الیکشن کروائیں, چاہے آپ حکومتیں بدلوائیں, چاہے آپ عمران خان صاحب کو لا کے بٹھائیں, چاہے آپ آصف زرداری صاحب کو حکومت دیں, آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور باقی رہی انتخابی عمل میں حصہ, تو ویسے دہشت گردوں کے لیے میدان کھلا, تو ان کے ڈر کے خوف کہ دہشت گردی ہو رہی ہے, اس میں آپ پورے ایک سیاسی نظام اور جمہوری نظام اور پارلیمانی نظام کو تو لپیٹ نہیں سکتے. بالکل اس میں ضرور جو کچھ سیاسی جماعتیں جو ہے ان کو ضرور اس عمل کو جاری رکھنا چاہیے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو قومی مکالمے کی بات آپ کر رہی ہے وہ بہت اہم ہے. ہم نے ریسنٹ, اگر ہم ماضی میں زیادہ نہیں جائے, جب میثاقی جمہوریت بی بی کے درمیان اور نواز شریف صاحب کے درمیان ہوا, ان انتخابات کے نتائج پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا. اس کے بعد جتنے بھی انتخابات ہوئے تمام نتائج جو ہے وہ متنازع رہے. تو ایسے حالات میں اگر آپ مکالمہ نہیں کریں گے, نیا کوئی میثاق نہیں کریں گے, نئی آپ کی کوئی اسٹریٹجی نہیں بنتی سیاسی قومی سطح پہ, اور آپ انتخابات کروائیں گے بھی, تو اس کے نتائج جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا کنڈی صاحب, مختصراً اب آپ مجھے یہ جواب دے دیجیے گا, مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے کہ اس ساری سچویشن میں جب عمران خان صاحب سابق صدر آصف علی زرداری, جو ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کا, بہت بڑے سیاستدان ہیں, ان پر جس قسم کے سنگین الزامات لگا رہے ہیں کہ وہ ان کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں, اس سچویشن میں بھی کہیں بات چیت کی گنجائش ہے, بات آگے بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو ہے کہ ہماری طرف یہ مثال دی جاتی ہے کہ اگر آپ نے مشہور ہوئے تو اپنے گاؤں کے چودھری کے ساتھ پنگا لے لو. اب عمران خان صاحب جو ہے وہ اس کو اور کچھ نظر نہیں آ رہا, اس نے کہا میں زرداری صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ, تاکہ اس کا ذکر لوگ کریں. اب مجھے دیکھیں, ہمیشہ جو عمران خان نے پچھلے سال کیا کہا تھا کہ جی آصف علی زرداری اور پتنی نواز شریف صاحب اور پتنی کیا کن کن لوگوں کا نام لے کے میری شست پہ ہیں, کہ میں میری اور بڑا اپنے آپ کو جو ہے وہ یہ تینوں میرے نشانے پر ہیں, اور کارٹون بنا کر اور جس طرح سے مسخرے بنا رہا تھا, آج وہ کہہ رہے کہ میں ان کی شست پہ آ گیا ہوں. ان کی انفارمیشن کی غرض ہے کہ زرداری صاحب جو ہے وہ چوہوں اور گیلوں کا شکار نہیں کرتے, وہ کوئی اگر شکار کرتے ہیں صحیح لوگ کرتے ہیں.
आप अपने आप को जो है ना, और उसके बाद देखिए अब किसके साथ बैठेंगे, इसके पास क्या विजन है मुझे बताएं। इसका सिर्फ ये है कि मैं किसी तरीके से हुकूमत में बैठ जाऊं। ये वो शख्स है जिसने कहा था कि इनको हुकूमत देने से अच्छा इस मुल्क के ऊपर एटम बम गिरा दें। न्यूक्लियर एसेट्स के मुतालिक इसने क्या कहा था। लेकिन इसकी खुशकिस्मती ये है कि पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर ये कोई पठान होता, बलोची होता, छोटे सूबे का होता, सिंधी होता, तो आज इसके ऊपर जो है वो मुल्क दुश्मनी की FIR भी कट जाती और काल कोठी में होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, रशीद साफ़ी साहब, हुमायूं खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और ज़्यादा तो हम दहशत गर्दी के हवाले से बात कर रहे थे, और आज जो ख़ास तौर पर पेशावर में वाक़या हुआ उसके हवाले से हमने बात की। हमने कोशिश की है कि उन वजूहात को तलाश करने की कोशिश करें जिसकी वजह से ये सारे वाक़यात हो रहे हैं, और इनको फिर रोकना कैसे है और इसकी पॉलिटिकली क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाई चौधरी को इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।